बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं नाज़रीन। जैसे कि हमेशा मैं आपको डिफरेंट तरह की डिज़ीज़ के बारे में बात करती हूं और इसके अलावा जो हम लोग क्रॉनिक डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं, एक्यूट केसेस के बारे में बात करते हैं, एपिडेमिक के बारे में बात करते हैं, आउटब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। बट हम लोग हमारे पर जो लैकिंग है, जो हम बात नहीं करते या फिर करना नहीं चाहते, वो होता है सेहत का निज़ाम। कि हमारे सेहत का जो निज़ाम है वो किस तरह का है, कैसे हम लोग जो है वो चल रहे हैं और कितना मतलब अनफेयरनेस होती है सेहत के निज़ाम में। और बजट जो है वो क्यों इतना ज़्यादा कम है हेल्थ का, क्यों बजट को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों जो है वो उन लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे जो वाकई टैक्स दे रहे हैं। सो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस भी देखे गए हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी देखे गए हैं और साथ साथ में जो है टेक्निकल इश्यूज़ भी देखे गए हैं। सो हमारे यहाँ पर थोड़ा जो मसला है वो ये है कि टेक्निकल साइड पर जो लोग हैं वो उनको हेल्थ की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। दैट्स वाई जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं वो भी काफ़ी अनफेयर बनती हैं। अगर लॉज बन भी जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बने हुए हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए। इवन वो लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन से लॉज बने हुए हैं रिगार्डिंग द ट्रैफिक इश्यूज, रिगार्डिंग द स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड दीज ऑल थिंग्स। लॉज बन जाते हैं, कुछ दिनों के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं, फिर बाद में वो वैनिश हो जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा इशू है। फिर अगर हम प्राइमोडियल लेवल पर ही चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो हम कैसे बीमारियों को जो है वो, यानी कि जो कंटेजियस डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, उनको कैसे हम रोक सकते हैं। सो इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए एक मैंने बहुत ही माहिर डॉक्टर को आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जिनकी स्पेशलिटी जो है वो पब्लिक हेल्थ है, कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर FCPS हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर हैं और बहुत अरसे से जो है वो पब्लिक हेल्थ के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत सारी रिसर्चेस हैं इनकी, गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से जो है वो टीचर भी हैं। अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर जो है वो लेक्चरर हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में जो है वो डॉक्टर शराफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आपके तारुफ में कोई कमी तो नहीं थी? नहीं, आपने बड़ा चढ़ा के बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सादा से इंसान है। बिल्कुल सर। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनकी बहुत डेफिशिएंसी देखी गई है, और या अगर हैं भी तो उनको मौका नहीं फराहम किया जा रहा है। लॉ मेकिंग करना या फिर जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाना वो आप लोगों का ही काम होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मतलब हमारे लिए इतना लाइव बोलना थोड़ा से प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं कि जो हेल्थ का सिस्टम है उसमें हेल्थ के लोग क्यों नहीं हैं। देखिए, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि हेल्थ का जो निज़ाम है उसमें हेल्थ के लोग नहीं हैं। ज़ाहिर है हेल्थ का सिस्टम हेल्थ के लोग ही चला रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए या किसी भी इदारे में भर्ती होने के लिए आपको हेल्थ से रिलेटेड क्वालिफिकेशन ही चाहिए होती है। तो ये बात तो मैं नहीं मानता कि हेल्थ का निज़ाम जो है वो हेल्थ के लोग नहीं चला रहे हैं। हाँ, एक बात हम ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं उधर जो है अगर पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स को लाके एडमिनिस्टर करने के लिए हम उनको दें मौका, तो शायद हमारे नतीजे डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे इदारे हैं ऊपर के लेवल पे जिनको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स चला रहे होते हैं, जहाँ पे अगर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बंदा होता तो वो ज़्यादा होता। दूसरा मसला ये है कि जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो स्किल्स होने चाहिए, उस एरिया में भी फुकदान है। वो हेल्थ का बंदा तो है, MBBS है या नर्सिंग में उसकी मास्टर्स है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को सिस्टमिक लेवल पे चीज़ों को देखने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें पब्लिक हेल्थ की या हेल्थ केयर मैनेजमेंट की मास्टर्स आ गई या PhD आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फुकदान होता है कि हम सही लोगों को सही जगह पे प्लेस नहीं करते, जो कि फैसले वाली पोजीशंस होती हैं, जिन फैसलों की बुनियाद पे आगे फिर पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। तो ये थोड़ी बहुत कमी है, बाकी ऐसा तो नहीं है कि सेहत का निज़ाम सेहत बट सर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी हैं, मिस भी हैं कि जो कोई भी ऐसा लॉ है जो पास हो रहा है या बन रहा है तो वो नॉन टेक्निकल लोग बना रहे हैं। तो इस तरह की भी मिसकॉन्सेप्शन है कि देखिए ये भी किसी हद तक बात ठीक है, किसी हद तक सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सेहत से रिलेटेड कोई लॉ लाते हैं
تو آبویسلی وہ پٹ فارورڈ جو کرتا ہے وہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہی ہوتا ہے. ظاہر ایک لیجسلیٹو پروسیس ہے کہ آپ جو ہے پھر جو پبلک کا نمائندہ ہے ان کے تھرو ہی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پھر ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے جس سے جو ہے وہ بل جو ہے وہ اپروو ہوتا ہے. تو ہیلتھ ایکسپرٹس کی رائے لی جاتی ہے, لیکن اس رائے کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے, اس کے کانٹینٹ میں وہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں. اور میں اس بات سے بھی آپ کو روشناس کرانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو لیجسلیٹو فریم ورک ہے یا جو قانون ہیں وہ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. صحت پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کے ہر انسان کو صحت دینا سرکار کی ذمہ داری ہے. ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ہمارے پاس کانسیپٹ ہے. پھر لیجسلیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو اسموکنگ آرڈیننس ہے, ٹریفک انجری ریلیٹڈ ہمارے پاس بہت اچھے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اینڈ وائلنس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ریگولیشنز موجود ہیں. تو صحت کے نظام سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھا لیجسلیٹو فریم ورک موجود ہے. لیکن ہمارے ہاں گورننس کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس لیجسلیشنز موجود نہیں ہیں یا ریگولیٹری باڈیز موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک بہت اچھا اسٹرکچر ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے. میڈیکل ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس PMDC ہے, اب PMC کہلاتے ہیں اس کو. ہمارے پاس ہاسپٹلس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب صوبائی سطح پہ ہیلتھ کیئر کمیشنز موجود ہیں. ہمارے پاس ڈرگز کی ریگولیشن کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریگولیٹری فریم ورک موجود نہیں ہے. جو تیسرا مین کام ہوتا ہے کسی بھی گورننس اسٹرکچر میں وہ ہوتا ہے اوور سائٹ. اوکے, یہ انشور کرنا کہ جو قانونی فریم ورک موجود ہے یا جو ریگولیٹری رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں اداروں کے لیے ان پہ عمل درآمد کرانا. صحیح. وہاں پہ آ کے ہمارا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. اور یہاں پہ بہت سارے گیپس ہیں, آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں. اوکے سر, یہ گیپس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم صحت کے نظام کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو صحت کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ہم بہت ڈیپلی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحت کے ایشوز کیا ہیں اور جو بھی ہماری پالیسیز ہیں وہ کتنی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور کتنی جو ہے امپلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. سو ہمارے ساتھ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی موجود ہیں, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. سر, ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو پوائنٹس جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سارے ادارے جو ہے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن کے تھوڑے بہت ایشوز ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیں. دیکھیں, شروع کرتے ہیں میڈیکل ایجوکیشن سے. ٹھیک ہے, میڈیکل ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس PMDC تھا جو کہ 1960 سے کام کر رہا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن بولتے ہیں. اس ادارے کی جو مین ذمہ داریاں ہیں 3-4 وہ یہی ہیں کہ یہ انشور کرے کہ ایک میڈیکل کالج میں جو انفراسٹرکچر اور ریسورسز ہونے چاہیے وہ پورے ہوں. جس طرح کی تعلیم ایک ڈاکٹر کو ملنی چاہیے اس کا کنٹینٹ اور اس کی ڈیلیوری ان چیزوں کو انشور کرے اور اس کی مانیٹرنگ کرے, انسپیکشن کرے. تو یہ جو ہے 3-4 مین کام ہیں اس ادارے کے. اب انفارچونیٹلی آپ دیکھتے یہ ہیں کہ جو بھی رولز ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں کہ اس کالج میں اتنی فیکلٹی ہونی چاہیے, یہ اکوپمنٹ ہونا چاہیے, یہ تعلیمی معیار ہونا چاہیے کہ اس طرح آپ نے کریکولم کو ڈیزائن کر کے اور آگے ٹرانسفر کرنا ہے. ان ساری چیزوں میں ہمیں میجورٹی آف جو کالجز ہیں اسپیشلی جو ہمارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں ہمیں گیپس ملتے ہیں. تو اگر بگننگ میں ہی آپ کی پروڈکٹ کیا ہے ہیلتھ سسٹم کی, جو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں, جو آپ سسٹم کو نرس سپلائی کر رہے ہیں, جو آپ سسٹم کو پیرامیڈک دے رہے ہیں یا پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ دے رہے ہیں, اگر آپ کا ہیومن ریسورس ہی جہاں پہ تیار ہوتا ہے اس ادارے میں وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہے یا وہ کوالٹی موجود نہیں ہے کہ وہاں سے ایک کوالٹی ڈاکٹر نکالے, تو پھر آگے سسٹم کا کیا ہوگا؟ فلاس تو پھر یہیں سے سٹارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ایک تو ہو گیا PMC کا. اب PMDC کو PMC بنا دیا, اس میں PMC نے ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیں, جو بھی پہلے فکس کر دی تھی کہ بھئی اتنی فیس ہوگی جو کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز چارج کر سکے ہیں, اب ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ آپ جتنی بھی فیس لیں. جو ریکوائرمنٹس تھی, منیمم فیکلٹی ریکوائرمنٹس تھی, ان کو بھی ریلیکس کر دیا.
ایک انہوں نے نیشنل لائسنسنگ ایگزام انٹروڈیوس کرا دیا جس کے لیے کوئی بھی ہمارا ڈاکٹر تیار ہی نہیں ہے. جیسے ہم پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 70 سے 80 لوگ جب وہ ایگزام دیں گے تو اس میں فیل ہو جائیں گے. پھر 18ویں ترمیم کے تحت یہ تھا کہ آپ کو جو انٹرنس ٹیسٹ ہے وہ پروونسز کنڈکٹ کریں گے. اب وہ بھی انہوں نے سینٹرلائز کر دیا ہے, MD CAT جس کو کہہ رہے ہیں, اور اس پہ بھی بہت سارے تحفظات ہیں ہماری فیملیز کے, جو بھی ہمارے فیوچر ڈاکٹرز ہیں, اور ایون پروونشل ہیلتھ ایڈمنسٹریشنز کے بھی بہت سارے تحفظات ہیں. تو ایک تو جب آپ کی ایجوکیشن ریگولیٹ نہیں ہوگی تو پروڈکٹ اچھی نہیں آئے گی. پھر جو دوسرا لیئر ہوتا ہے جہاں پہ آپ ریگولیٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ آپ کی ہسپتالیں جس طرح کام کر رہی ہیں وہ کن سٹینڈرڈز پہ کام کر رہی ہیں. اب ان سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنے کے لیے پہلے تو ہمارے پاس صرف صوبائی سطح پہ. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, وزیرستان سے ہمارے ایک کالر شامل ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام بھائی صاحب, آپ کیسی ہیں؟ ہیلو بھائی صاحب آپ کیسی ہیں؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جنید صاحب کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب کو میں اسپیشل خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ یہاں پر تشریف لائے. بہت بہت شکریہ کہ آپ خصوصی معلومات ہمارے لیے شیئر کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک حیثیت کے حوالے سے بات ہے تو موجودہ وقت کے حوالے سے بات کی جائے, اگر موجودہ دور کے حوالے سے بات کی جائے تو مختلف قسم کے خوراک تیار کیے جاتے ہیں, جو پاپس وغیرہ جو ہے مطلب کہ مشینی خوراک تیار کی جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے بچے جو ہے. بہت زبردست آپ کا سوال ہے, بہت زبردست سوال ہے آپ کا. جی اس کے علاوہ کچھ بتانا چاہیں گے؟ آپ نے ہمارا کال پہ کیا اور مجھے موقع دیا. جی آپ کی کال کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی ان کی آواز میں تھوڑی کم آ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں اس میں ان کی ڈائٹ میں جو ایڈیشنل سپلیمنٹس ہیں, جو مطلب ایک ہوتا ہے ان ہیلدی ڈائٹ ہے, یہ ان ہیلدی ڈائٹ کے اوپر آپ کیوں بات نہیں کریں؟ ان کا سوال یہ ہے. دیکھیے میں اس پہ ضرور بات کروں گا. تو مسئلے تو ہمارے بہت سارے ہیں. جو بچہ ایک خوراک لے رہا ہے ظاہر اس پہ ہی اس کی گروتھ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کتنا اچھا آگے جا کے اپنی سوسائٹی میں رول پلے کرے گا. اب اس کے کچھ رولز ہیں. جب بچہ چھوٹا ہے تو ماں کا دودھ پلانا بہت ضروری ہے. جب 6 مہینے کے بعد وہ اس کی عمر بڑھتی ہے تو پھر اس میں ویننگ کی گائیڈ لائنز ہیں کہ کس طرح آپ نے سافٹ ڈائٹ سے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے. آپ کا کیونکہ پروگرام کا ٹائم چھوٹا ہے تو نیوٹریشن پہ تو ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے. میں جو مختصر میسج ان کو دینا چاہوں گا وہ یہ دینا چاہوں گا کہ بچوں کو اس وقت جو ہم خوراک گھر پہ کھلاتے ہیں, ایک تو جو ہماری پہلے مائیں کھانا بناتی تھی گھر پہ جو ہے سالن بناتی تھی یا روٹی بناتی تھی تو وہ بہت ایک ہیلدی چیز ہوتی تھی. اب جو ہمارے یہاں جو فیشن نکلا ہے کہ آپ کے جو ہے بچے کے نگٹس بھی باہر سے آ رہے ہیں, نوڈلز بھی باہر سے آ رہے ہیں, یہ بچوں کو کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے رہے ہیں, ایمٹی کیلوریز کے علاوہ. تو ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ جو بچے کو گھر کا کھانا آپ جتنا کھلائیں, پہلی بات تو وہ اچھا ہے, اور پھر گھر کے کھانے میں ظاہر تھوڑا تیل کم ڈالیں, اور گھر میں جتنی بھی بننے والی چیزیں ہیں صفائی ستھرائی سے بنتی ہیں تو اس میں بچے کو انفیکشنز بھی کم ہوں گے, اس کی ہیلدی گروتھ بھی ہوگی, اور پھر جو موٹاپے جیسی بیماریاں ہیں وہ بھی کم ہوں گی. تو بس سمپل میسج یہ ہے کہ جو باہر سے ہم یہ چپس لے کے دے رہے ہیں, چاکلیٹس لے کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ آپ پورا تو نہیں روک سکتے لیکن ان کی مقدار کم کر دیں. مجھے بڑی ایک خوشی بھی ہوئی کہ وزیرستان سے بھی لوگ اتنے مطلب ماشاءاللہ سے کوالیفائڈ اور اویئرنیس ان کے اندر ہے کہ وہ باقاعدہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس چیز پہ بات کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سر ہم لوگ اپنی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم لوگ اگر گورنمنٹ لیول پر ان چیزوں کو تھوڑا بہت بین کرنا شروع کر دیں, یا پھر جو انہیلدی ڈائٹس ہیں ان کو تھوڑا ان کا ٹیکسیشن بڑھا دیں یا کچھ اس طرح کر دیں, ان کو بہت مہنگا کر دیں, جیسے آپ نے بہت بار بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ جو ہے ایک برگر تو 500 روپے کا خرید کے کھا لیں گے, جی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک میں لوگ انار خرید کے نہیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمارے جو عمراء ہیں وہ جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ آپ ہیلدی چوائسز کو ایزیئر چوائسز بنائیں, آسان چوائس بنائیں. تو یہ بھی بڑی مشکل ہے کیونکہ اب اگر چھوٹے لیول پہ ہم دیکھیں تو آپ کو چپس کی تھیلی 10 روپے میں مل جاتی ہے, انار ایک 150 روپے کا ملتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہے کہ جو ہماری ہیلدی ڈائٹ کے جو اجزاء ہیں وہ مارکیٹ میں تھوڑے مہنگے ہیں, افورڈیبلٹی کا اس میں ایشو آتا ہے. تو کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو بھی ہیلدی چیزیں ہیں وہ سستی ہونی چاہیے اور انہیلدی چیزیں ہیں وہ مہنگی کر دینی چاہیے. تو اب اگین اس میں بھی اگر پالیسی لیول پہ جو بھی ڈائٹری گائیڈ لائنز بنتی ہیں یا جو مارکیٹ پالیسیز بنتی ہیں اس میں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کا انپٹ لیا جائے
تو اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان ہیلدی ڈائٹ پر ٹیکسیشن ہونی چاہیے. جب بھی برگر 500 سے 800 روپے ہوتا ہے نا, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا, میں خوش ہوتا ہوں کہ جان چھوٹ گئی, چلو اب لوگ افورڈ نہیں کریں گے تو نہیں کھائیں گے. لیکن جب بھی انار مہنگا ہوتا ہے نا, یا کنو مہنگا ہوتا ہے, پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیزیں جن میں لائف ہے, جن میں اسینشل مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, یہ بھی اب جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے. جو ہیلدی چیزیں پہ سبسڈی ہونی چاہیے, سستی ہونی چاہیے, لوگوں کی ریچ میں ہونی چاہیے. ہیلدی چوائسیز کو اگر آپ ایزی چوائسیز بنائیں گے, ان ہیلدی چوائسیز کو اگر آپ ڈیفیکلٹ چوائس بنائیں گے, تو ظاہر ہے ڈائٹ آپ کی. یہ بہت اچھی ایک رائے ہے, اور یہ شاید ہمارے جو پالیسی میکرز ابھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی ایک مشورہ ہوگا کہ ٹیکسیشن بڑھا دیا جائے انہیلدی ڈائٹ پر, اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جو ہیلدی فروٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں ویجیٹیبلس ہیں ان کے لیے ان کو ٹیکسیشن کم کر کے سستا کر دیا جائے. سر پھر ہم اگین آ جائیں گے صحت کے نظام پر, کہ ہم بات کر رہے تھے, آپ نے پی ایم سی کے اوپر بات کی تھی کہ ایک پروڈکٹ میں ابھی بات کر رہا تھا ہیلتھ کیئر کمیشنز کا. اگلا جو ریگولیٹری میکینزم ہے وہ ہے کہ ہم ہسپتالوں کو کس طرح ریگولیٹ کرتے ہیں. تو اس میں پھر جو ہیلتھ کیئر کمیشنز بنی, ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہر فیسلٹی کو لائسنس دیں گے, اور جس لیول کی کیئر چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہاسپٹل پرووائڈ کر رہا ہے, چاہے وہ پرائمری کیئر پرووائڈ کر رہا ہے, سیکنڈری کر رہا ہے, ٹرشری کر رہا ہے, تو ان کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈس کے مطابق وہاں پہ اسٹافنگ بھی ہوگی, اکوپمنٹ بھی ہوگی, اور کوالٹی آف کیئر پالیسیز بھی ہوں گی. تو یہ ایک اچھا قدم تھا. تھوڑی اس میں امپرومنٹ آئی ہے کہ تھوڑے بہت اب ڈاکیومنٹیشن ہو گئی ہے کہ کس اسپتال میں کیا معیار ہونا چاہیے. لیکن ابھی بھی آپ کو اگر آپ مختلف اسپتالوں میں جائیں تو تقریباً 80 سے 90% اسپتالوں میں وہ معیار جو کہ سیٹ کیے گئے ہیں انہی کمیشنز کی طرف سے وہ نہیں ملتے ہیں. ابھی بھی آپ کسی کی جا کے انسپیکشن کر لیں گی تو وہ اس کوالٹی کے معیار پہ پورے نہیں اتریں گے جو کہ انہوں نے خود بنائے ہیں. لیکن اگین یہ ایک سلو پروسیس ہے. امید میری یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشنز آگے اور ایفیشینٹ لوگوں کو رکھیں گی, ٹھیک طرح سے انسپیکشن کریں گی, تاکہ لوگوں کو اچھی کوالٹی کا علاج ملے. لوگوں کو اچھی کوالٹی کا علاج ملے گا تو کافی مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, ہیلتھ بجٹ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں ہم, کہ ہیلتھ کا جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا کیسے جائے, یا پھر اس کو یہ چیز ہماری کیسے اس چیز کو ریئلائز کیا جائے کہ صحت بہت زیادہ ضروری ہے, جبکہ ہماری پرائیورٹیز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کہ ہمارے جو ہے ہم کافی لائک ہمارا اینیمی جو کنٹری ہے وہ ہمارے ساتھ بہت اس طریقے سے کہ ہمیں اپنی جو فورس ہے اس کو بھی امپاور تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا 70% تو بجٹ چلا جاتا ہے اس میں, بٹ اس کے بعد جو اور بھی چیزیں ہیں اس میں پرائیورٹی میں ہیلتھ کیوں اتنا نیچے ہے, کیوں ہم اس کے ہیلتھ کے بجٹ کو نہیں بڑھائیں؟ ہیلتھ فائنینسنگ جو ہے نا ہمارا سب سے ویک ایریا ہے ہمارے صحت کے نظام میں. پاکستان جو ہے اپنے اب جی ڈی پی کا صرف 3% جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کو دیتا ہے. آپ اگر اسٹڈی کریں پوری دنیا میں کہ اپنے جی ڈی پی کا کتنا فیصد وہ اپنے ہیلتھ سیکٹر کو دیتے ہیں, تو آپ جب یورپ اور جو پہلے درجے کی دنیا کے ملک ہیں, یو ایس ہے, یورپین کنٹریز دیکھتے ہیں, تو وہ 8 سے 15% تقریباً اپنے جی ڈی پی کا ہیلتھ پہ اسپینڈ کرتے ہیں. چلیں پھر ہم آرگیومنٹ یہ کرتے ہیں ہم تو بھائی ہمارے وہ ریسورسز نہیں ہیں, ہم غریب ملک ہیں. لیکن جب ہم اپنا کمپیریزن افریقہ کے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں, یا جو ہمارے ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں جو کہ جن کی اکنامی ہم سے ملتی جلتی ہے اور ہم سے کسی ملک کی بری بھی ہے, وہ بھی 5 سے 8% جو ہے اپنے ہیلتھ سیکٹر پہ اسپینڈ کرتے ہیں. اب یہ جو 3% جی ڈی پی کا پاکستان میں آتا ہے, اس میں سے بھی جو پرائیویٹ کنٹریبیوشن ہے 1.5% سے 2% اس کی ہے, اور صرف 2% جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف سے, 1% is from گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن صرف 1% ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ہیلتھ پہ خرچہ ہوتا ہے اس کا جو 2/3 ہے وہ لوگوں کے پاکٹ سے باہر نکلتا ہے. اب اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اور ملکوں کے ساتھ, تو اگین جب آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جاتے ہیں, ڈیولپڈ ورلڈ میں جاتے ہیں, تو ادھر آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر آپ کو لیس دین 30% ملے گا. ٹھیک ہے, درمیانے درجے کے کنٹری میں لیس دین 50% ملے گا. ہمارے یہاں 65% ایکسپینڈیچر ہمارے پاکٹ سے ہمارے پاکٹ سے ہوتا ہے. پھر یہ جو 65% فیملیز اپنے پاکٹ سے بھرتی ہیں نا, یہ
کوئی نہ کوئی اپنی بیسک نیڈ کمپرومائز کر کے ہیلتھ پہ لوگ خرچہ کرتے ہیں. اگر میں بات کر رہا تھا کہ 2 کلو کینو خرید کے کھا سکتا ہوں, لیکن اگر میں ڈائبٹک بھی ہوں, میں ہائپر ٹینسو بھی ہوں, مجھے وہ دوائیاں بھی خریدنی ہیں, شاید میں وہ 2 کلو کینو نہ لوں اس کی وجہ سے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر آپ بیسک نیڈ اپنی کمپرومائز کر رہے ہیں تو ایسی بھی ہمارے پاس 5 سے 10% فیملیز ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کیٹاسٹرافک ہیلتھ ایکسپینڈیچر, کہ اگر آپ اپنی بیسک نیڈ کمپرومائز کر کے ہیلتھ پہ خرچہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس شرح بہت زیادہ ہے. تو فائنینسنگ میں ہمارے پاس پہلے تو پیسہ کم ہے, پھر اگر آپ دیکھیں جب پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ بھی اہم چیز ہے. 1-2 چیزیں اچھی جو ابھی ہمارے گورنمنٹ نے کی ہیں, وہ یہی آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے ایک انشورنس پروگرام شروع کیا ہے جس کو ہم صحت سہولت پروگرام ایگزیکٹلی, جس میں سب فیملیز کو ان کے ہاسپٹل کے بلز کے لیے انشورنس کارڈ دیے جا رہے ہیں, اور وہ امپینلڈ ہاسپٹل پہ جا کے اپنا مفت میں علاج کرا سکتے ہیں. تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. ہوپ فلی امید ہے کہ یہ پروگرام آگے ترقی کرے گا, اور موسٹ آف جو ہماری پاپولیشن ہے جو کیٹاسٹرافکلی اسپینڈ کرتے ہیں ہیلتھ پہ, ان کو یہ سہولت میسر ہو جائے گی, اور انشاءاللہ علاج بھی ان کو صحت جو کارڈ ہے سر, یہ کیا ہر کسی کے لیے ہوگا, فری فار ایوری ون, اور جسٹ جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں, یا پھر ان کا انیشلی تو آئیڈیا یہ تھا کہ جو باٹم 20% ہیں یا باٹم 30% ہیں ان کو کور کیا جائے, جس پہ بسپ کی فلسفی پہ یہ پروگرام بھی چلا تھا. لیکن اب مجھے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پوری پاپولیشن پہ اپلائی کرے گا, کوئی بھی اس پہ اس کو یوز کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز انہوں نے کی ہے کہ بھائی ڈسٹریبیوشن پیسوں کی اس طرح ہو کہ جو ہمارے ولنریبل گروپس ہیں ایٹ لیسٹ ان کے ہیلتھ پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ کیٹاسٹرافک نہ جائیں, اور اپنی فیملی کی بیسک نیڈ ان کی کمپرومائز نہ ہو. لیکن ایک جو ہمارے ہاں ڈیفیشنسی اور ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ بچتا ہے وہ آپ اسپینڈ کہاں کرتے ہیں, آپ کی پالیسیز میں جہاں پہ اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کیا ہماری جو ایلوکیشن ہوتی ہے وہ ان بیماریوں کے بیسس پہ ہوتی ہے جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. کیا ہم بیماریوں سے بچنے کے طریقوں پہ اتنے پیسے استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے؟ اس کا بھی جواب سمپل ہے کہ نہیں, ہم نہیں کرتے ہیں. اور پھر کیا جو ہمارے صحت کے شعبے میں لوگ اتنی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو اتنے پیسے دے رہے ہیں جن سے وہ یہ سوچیں گے کہ یار یہ تو بڑا اچھا ملک ہے اور ادھر ہی مجھے کام کرنا چاہیے اور یہاں سے مجھے کہیں نہیں جانا چاہیے. اب جس طرح کے ہمارے پاس انسینٹیو ملتے ہیں, میں 20 گریڈ کا آفیسر ہوں, مجھے 1,40,000 سرکار دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور سر آپ نے اپنی پوری جوانی پڑھائی میں گزاری, اور مجھے جو ہاؤس رینٹ الاؤنس دیتی ہے وہ تقریباً 25,000 کے قریب دیتی ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ کراچی کے کس علاقے میں 25,000 میں کوئی بھی ڈیسنٹ فلیٹ آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں؟ نہیں. اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 1,40,000 اگر آپ کسی ڈاکٹر کو دیتے ہیں تو کیا وہ 25-30 سال میں سیونگ کر کے اپنا گھر بنا پائے گا کسی سٹیج پہ اپنی لائف میں؟ سو یہ اس طرح کی چیزیں جب ہم اپنے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ڈاکٹر اپنی نوکری کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں اور ہیلتھ کی جو سروسز ایک پرائیویٹ بزنس ماڈل پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں 1,40,000 سے میرا گزارا نہیں ہوگا, میں شام کو پریکٹس بھی کروں, صبح جو مریض میرا ہسپتال میں آ رہا ہے سرکاری اس کو بھی شام کو بلاؤں, اپنے فیس والے کلینک میں دیکھوں. تو پھر وہ یہاں سے پھر ہیلتھ بزنس بن جاتا ہے, اور ہیلتھ جب بزنس بن جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی اخلاقیات نہیں رہتی. اخلاقیات نہیں تھی. یہ سر بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کے اوپر پوری میں ابھی بات کروں گی, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کریں ہیں صحت کے نظام کی, اور پاکستان کے اندر صحت کا نظام کتنا کمپرومائز ہے, کتنے ایشوز ہیں, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ پالیسیز امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں. پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شیراز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں بتا رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو درست کر سکتے ہیں اور فلاس کہاں کہاں پر موجود ہیں. آپ کا جو پروڈکٹ بنتا ہے, لائک جب ڈاکٹر بننے جاتا ہے وہیں سے ایشوز اگر ہوں گے تو پھر کیسے آگے جو ہے وہ ہم لوگ پروسیڈ کر پائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, یہی بات ہے نا کہ آپ نے بتایا کہ جو انیشل ہی ایشوز جب ایک کسی بھی عمارت کا سٹرکچر ہی اگر اسٹرانگ نہیں ہوگا تو وہ کیسے عمارت جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنے گی یا بلڈ ہوگی؟ جی بالکل, بس بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں مختلف
سسٹمز جب ہم پڑھتے ہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ اپنا ہیلتھ کا نظام کس طرح چلاتے ہیں. ہمارا مقابلہ چلیں یورپ سے نہیں ہے, امریکہ سے نہیں ہے, لیکن آپ سری لنکن ماڈل کو پڑھ لیں. WHO نے جب رینکنگ کی تھی کہ صحت کے نظام کہاں پر ہیں دنیاوی ملک میں, 200 سے 205 ملکوں کی انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی, تو اس میں ہمارا نمبر 122 تھا. انڈیا جن سے اور سنگاپور فرسٹ ہے. نہیں, سنگاپور بھی ٹاپ 5 میں تھا, فرسٹ اس میں فرانس تھا, لیکن دیکھیں کہ سنگاپور اس میں ٹاپ 5 میں تھا. پھر اس میں انڈیا کا 110 نمبر تھا اور بنگلہ دیش کا 88 نمبر تھا, اور سری لنکا اس میں 76ویں نمبر پہ تھا. تو اگین ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان میں کیا اچھا ہو رہا ہے, ہم یہ چیز بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ریسورسز کو اس طرح یوٹیلائز کریں جو اچھے ریزلٹس پروڈیوس کریں. تو اس میں ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے پہلی چیز جو ہمیں بہت ضروری ہے کرنا وہ ہے کہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر پہ ہم اپنا خرچہ بڑھائیں, جو کہ ہم 5 سے 10 ہم سارا خرچہ جو ہے علاج معالجے پہ کرتے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں. تو اگر ہم اپنا خرچہ ایسے لائف سٹائلز ڈیولپ کرنے میں کریں گے جہاں پہ لوگ بیمار ہونا ہی کم ہو جائیں گے. آپ کسی یورپ کی OPD میں بیٹھ جائیں تو آپ کو ڈائریا نمونیا کے کیسز ہی نہیں آئیں گے. پاکستان میں 1-2 لاکھ بچے ڈائریا نمونیا سے ہر سال مر جاتے ہیں. صحیح. تو اگر اب ڈائریا نمونیا کے 2 مین ڈٹرمننٹس کیا ہیں, ایک کہ بچے کی خوراک ٹھیک ہو, وہ خوراک اس کو ملے جس کی اس کو ضرورت ہے, جس سے اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو. تو اگر وہ چیز ہو جاتی ہے تو آپ کا نمونیا آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جاتا ہے. دوسرا, اگر اس کو صاف چیزیں ملیں, صاف پانی پینے کو ملے, اور جو ہے مکھیوں والا انوائرمنٹ نہیں ملے, صفائی والا انوائرمنٹ ہو, سویج ڈسپوزل کا نظام ہو, تو آٹومیٹیکلی اس کا ڈائریا کنٹرول ہو جاتا ہے اور واٹر بورن جو اور ڈیزیزز ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ اپنا ایکسپینڈیچر نہیں رکھیں گے, پریونٹیو بیہیویئر, اب پھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو 50% ہماری اموات ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لائف سٹائل اور ہیبٹس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں, جن کو ہم بولتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز. جی بالکل. جو کہ آپ اوور اے پیریڈ جب کچھ ہیبٹس اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہوتی ہیں, جیسے بلڈ پریشر ہو گیا, دل کا دورہ ہو گیا, ذیابیطیز ہو گئی, کینسرز ہو گئے, اسٹروک ہو گیا. تو ان ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے, 3-4 چیزیں کرنی ہیں کہ آپ نے سگریٹ ہٹا دینی ہے سوسائٹی سے, صحیح, نشہ ختم کروا دینا ہے, صحیح, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ روزانہ 30 منٹ واک کیا کریں, ٹھیک ہے, یہ انہیلدی جو کھانے ہیں یہ کھانا بند کر دیں. یہ 5-6 چیزیں آپ کو زندگی میں لے کے آنی ہے جن کی طرف پوری ایفرٹ ہمارے ہیلتھ سسٹم کی ہونی چاہیے. کتنے لوگ ہیں ہمارے پریکٹس میں اس وقت جو لوگوں کو روز روز بتائیں کہ آپ بھائی سگریٹ نہیں پی سکتے. سگریٹ کسی بھی پبلک پلیس میں اگر آپ پیتے ہیں تو 1000 روپے جرمانہ ہے. بتائیں کتنا یہ قانون فالو ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ سر وہ جن دفاتر سے یہ پاس ہو کر آتے ہیں نا لاز, وہیں پر پی جاتی ہے. وہیں پہ پی. تو سگریٹ پہ بات ہو رہی تھی. بالکل آپ نے نارکوٹک فورسز بنائی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنی آسانی سے ہیروئن بکتی ہے اس وقت مارکیٹ میں, کتنا ایزی اس کا ایکسیس ہے, ٹھیک ہے, کتنا ہم خوش ہوتے ہیں جا کے میک ڈونلڈ پہ جا کے. ہمارے جو انٹرٹینمنٹ کا سورس ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ہم جا کے ہفتے میں کہیں پہ پیزا کھائیں, کہیں پہ جا کے میک ڈونلڈ کا برگر کھائیں. گھر کے کھانا 2 بچے کو تو اس کے منہ شکل بگڑ جاتی ہے. تو ہم لوگ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ یہ اسکولز میں اسکول ہیلتھ پروگرامز, بہت سارے یورپین کنٹریز میں اسکول ہیلتھ پروگرامز ہیں جن پہ ڈائٹ پہ اسپیشل فوکس کیا جاتا ہے. بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز کھائیں گے تو آپ اپنے مینٹل کی الٹیمیٹ جو گروتھ ہے وہ اچیو کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ پریونٹیو کیئر پہ آنا چاہیے, اور پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ مین روٹ ہے جس کے تھرو ہم ہیلدی ہیبٹس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک بیسک سہولت ہو جس میں انفیکشن کنٹرول ہو سکے. اگر آپ کے ہاں گندگی ہوگی, اگر آپ کا پانی صاف نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بھی انفیکشس ڈیزیز جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی, چاہے وہ ڈائریا ہو, ٹائیفائڈ ہو, کولرا ہو. گندگی ہوگی تو مچھر ہوں گے, پھر ڈینگی بھی ہوگا, پھر آپ کا جو ہے ملیریا بھی ہوگا. تو صفائی آدھی پبلک ہیلتھ ہے.
آپ صفائی آپ ملک کو صاف کر دیں تو آدھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. صحیح, آدھی 50% جو انفیکشس کنٹیجیس ڈیزیز ہیں وہی. اور پھر آپ 3-4 چیزیں اگر اپنے بچوں کو کر دیں اڈاپٹ, ان کو کمپیوٹر سے ہٹا کے, موبائل فون سے ہٹا کے تھوڑا شام کو بھگائیں, اچھی چیزیں کھلائیں پلائیں اور ان کی اچھی ٹریننگ کریں, تو آگے چل کے وہ فٹ لوگ بنیں گے, موٹے لوگ نہیں بنیں گے, زیادہ ایفیشینٹ ہوں گے, سوسائٹی میں زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کریں گے. اور پھر اب جب آپ ایک ایج سے بڑھ جاتے ہیں تو آپ ہیلدی ایجنگ کرو گے. مطلب اگر آپ 40 سال میں بوڑھے ہو رہے ہو تو آپ 70 سال میں جا کے بوڑھے ہو. دیکھیں اب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ بہت اچھے لگتے ہیں نا, آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ابھی بھی جو ہے آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کی فٹنس سے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور کوئی اگر آپ 70 سال کا انسان دیکھیں انہی کی عمر کا, آن این ایوریج اس ملک میں 100 میں سے کتنے 70 سال کے انسان ہوں گے جو ہمارے پرائم منسٹر جیسے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. یہ تو ہمارے ابھی جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو ان کی فٹنس کا راز بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیوں اتنے فٹ ہیں, کہ وہ اپنا بڑا. خان صاحب یہی کہتے ہیں نا, میں صبح کو اٹھتا ہوں, دہی کھاتا ہوں, واک کرتا ہوں, اور ان کی ڈائٹ اچھی ہے. اچھا, میں نے کبھی ان کے فیس پہ پریشانی بھی نہیں دیکھی ہے, کوئی خاص قسم کی جو پریشانی ہوتی ہے نا. پھر تیسرا ایسپیکٹ مینٹل ہیلتھ کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی کتنا بزی رکھتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں اس کو, اور کانفیڈنس جتنا ہوتا ہے, کانفیڈنس کی تو پھر یہاں پر کوئی امتحان نہیں. اب مینٹل فٹنس دیکھیں نا, مینٹل فٹنس کے لیے 2-3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کہ آپ صبح سے 9 بجے سے 3 بجے تک جہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کام کو آپ انجوائے کر رہے ہیں, اور پھر 3 بجے کے بعد جب آپ گھر میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ڈومیسٹک لائف اچھی ہے. صحیح, ادھر آپ خوش ہیں, اپنی ازدواجی زندگی میں خوش ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, پھر مینٹلی بھی اگر آپ وہ کام زندگی میں کر رہے ہیں جس کو آپ بہت انجوائے کرتے ہیں, کچھ لوگ تو صبح اٹھتے ہیں مجبوری میں جاتے ہیں نا نوکری پہ, بلکہ 80% ایسے ہی جاتے ہیں کہ یار پھر سے جانا ہے. جب بھی فرائیڈے کی ایوننگ آتی ہے تو ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو 2 دن تک پھر منڈے کی صبح تک تو ہمارا جو اچھا. بٹ سر ہمارے یہاں پر جو لوگ ہم جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کام پہ جانا ہے یا پریشان, تو ہمارے وہاں پر ورکنگ انوائرمنٹ بھی تو اتنا اسٹریسفل ہوتا ہے نا. ایک بندے سے 10 بندوں کا کام جب لیا جائے گا اور مینٹلی طور پر اتنا ٹارچر, اور پھر پالیٹکس جو کاموں میں اب جب آپ کی ایون آپ ہاسپٹل میں جاؤ تو ہاسپٹل پالیٹکس, فیوریٹزم جو چلتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو بیچارہ پس رہا ہوتا ہے وہ پس رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے یہاں پر جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے دیٹس ویری اسٹریسفل, کہ آپ بریک نہیں دے رہے ہو امپلائیز کو, ان کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہو. آپ جب ہاسپٹل میں, ایون آئی واز ورکنگ, تو 8 آورس جو ہے آپ کو پرمیشن ہی نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھ کے سکون سے تھوڑا, تو ظاہر سی بات ہے پھر اسٹریسفل تو ہوگا. دیکھیے یہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے پاس یا تو ہمارا امپلائی, اگر اب ہم آکیوپیشنل ہیلتھ کی طرف چل رہے ہیں, یا تو وہ اوور ورکڈ ہوتا ہے یا تو وہ بالکل ہی کام نہیں کرتا. تو میں نے وہ سرکاری نوکری والے ہوتے ہیں, ایسے بھی سرکاری دفتر دیکھے ہیں جہاں پہ لٹرلی صرف اخبار پڑھی جاتی ہے اور کوئی کام وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. اور پھر ایسے بھی میں نے بیچارے اپنے جونیئر ڈاکٹرز دیکھے ہیں جن کی 70 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ آرام کرتے ہیں, اور ان سے کام کرایا جاتا ہے. تو اگین آکیوپیشنل سٹینڈرڈز ڈٹرمن کرنا, ایک تو گورنمنٹ کا بھی رول ہے اس میں کہ آپ ایک منیمم آکیوپیشنل سٹینڈرڈز بنے بھی ہوئے ہیں ہمارے پاس, فیکٹری رولز ہیں بہت ساری, اور پھر آرگنائزیشن اپنے رولز خود بھی سیٹ کرتی ہے. اور میں ایک بات ادھر کہنا چاہوں گا, جتنے بھی ہمارے امپلائرز ہیں یا جو ڈاکٹرز کو امپلائی کرتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں, اس وقت میری آرگنائزیشن میں ہمارا 6 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, ہم 9 بجے سے 3 بجے تک کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے ایسی آرگنائزیشنز بھی دیکھی ہیں جہاں پہ لوگ 9 بجے سے لے کر 7 بجے بھی کام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں ان کمپیریزن ٹو وہ آرگنائزیشنز جہاں پہ 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک کام ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ صرف بتانا کہ ہم 9 گھنٹے کام کرنے کافی نہیں ہوتا, آپ کتنا ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں اور اپنے بندے کی, امپلائی کی مینٹل ہیلتھ کو کتنا اسٹیبل رکھ رہے ہیں جس سے وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے رہا ہے اور آپ کے ٹارگٹس آپ کو اچیو ہو رہے ہیں. تو یورپ میں تو کانسیپٹ ہی 40 آورز پر ویک کا ہے, کہیں پہ 50 آورز پر ویک کا ہے, لانگ ویکینڈز کا ہے. وہ اپنے امپلائیز کو ریلیکس رکھتے ہیں, اچھے انسینٹیوز دیتے ہیں, ان کو ویکیشنز پہ بھیجتے ہیں. پھر وہ کیوں اچھا کام کر رہے ہیں؟ ہم نہ ویکیشنز دیں نہ سیلری دیں, اور پھر کہیں کہ آپ 10 گھنٹے بھی بیٹھو اور پھر کام بھی نہیں ہو رہا. یا چلو کام ہی ہو جائے اس سے کہ آپ کی آرگنائزیشن لگے کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے.
تو زیادہ کام کرانا, زیادہ اسٹریس میں رکھنے سے آپ کی آرگنائزیشن گرو نہیں کرتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, آپ لاسٹ باتیں کیا کرنا چاہیں گے ہمارے ویور سے, کیونکہ باتیں تو بہت ساری کرنے کے لیے, صحت کے نظام پہ بات کرنے کے لیے, بٹ جو سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, آخر میں صرف ایک یہ میسج ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے نا, وہ نہ بلڈنگز بنانے سے ہوتی ہے, نہ سڑکیں بنانے سے ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, وہ ایک ویزیبل ڈیولپمنٹ آتی ہے. کسی بھی ملک میں اگر آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ٹھیک کر دیں نا, میری اس گورنمنٹ سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اگر آپ ان 2 چیزوں کو, ابھی بھی 2 سال آپ کے پاس ہیں, ان 2 چیزوں کو ٹھیک کریں گے نا, ملک خود ہی ترقی کرے گا. ایک صحت مند معاشرہ, ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ, وہ اپنی باقی ڈیولپمنٹ خود ہی کر لیتا ہے. ایک بیمار معاشرہ اور ایک ان پڑھ معاشرہ کبھی بھی اپنا تدارک نہیں کر سکتا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو مس ہے نا, جو ویکسینیشن کی, اور یہ ہم تو اسی چیز سے نہیں نکل پا رہے, جو مس کانسیپشن مس ہیں, تو ہم کہاں جو ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں بات کریں گے؟ جی بالکل. سو اف یو وانٹ ڈیولپمنٹ, فوکس آن یور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. بالکل. تھینک یو سو مچ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ہوپ سو کہ بہت کلیئرلی ہیلتھ سسٹم آپ کو جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا, اور کس طریقے سے آپ کی صحت جو ہے آپ کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے, اور گورنمنٹ کا کیا رول ہے, بجٹ کا کیا رول ہے, ساری چیزوں کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ پر. سو اپنا خیال رکھیں, صحت مند رہیں, ایکسرسائز کریں, اور اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.